शब बारात का बेसिक मतलब तो ये होता है कि इबादत करें हम सारी रात, उस इबादत की रात होती है। लेकिन पुराना कंसेप्ट है, इसको आतिशबाजी के ज़रिए मनाते हैं नौजवान। आतिशबाजी का सामान अंदरून शहर से पूरे जनूबी पंजाब में सप्लाई होता है, तो वहाँ दस्तियाब था सामान, नौजवानों ने भी लिया, दुकानों छोटी शॉप्स पे गया, ये कि इंजॉय किया लोगों ने। ये तो ज़ाहरी तौर पे तो शो हो रहा है कि पुलिस बड़ा एक्शन ले रही है इनको, और शहर को खाली कर दिया गया इस तरह के सामान से, और तमाम जुर्माने भी आयद किए गए, पकड़े भी गए, माल बरामद भी है करोड़ों रुपए का। तो फिर ये कैसे रात को आवाज़ें सुनाई दी, कहाँ से सामान आया? ये अंदरून शहर जो है ना मुल्तान का, ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई हैं, लोगों ने घरों में कारखाने बनाए हुए हैं, ये शॉप्स पे सप्लाई करते हैं, वहाँ से होता हुआ पूरे जनूबी पंजाब में जाता है मुल्तान अंदरून शहर का जो माल है। तो इस तरह से तो कोई नागहानी सूरत हाल भी तो हो सकती है, जैसे कि पिछले दिनों में हमने देखा तो एक घर के अंदर धमाका हो गया था बारूद फटने से, और इमारत भी मुनहदम हुई थी, लोग भी मर गए थे वहाँ। चंद माह पहले एक पूरा घर यूँ समझे तबाह हो गया था। उसमें 4 बंदे घर के और मजीद 2 जो गली से गुजर रहे थे, उनकी एक्सपायरी हो गई। तो उनकी तो डेड बॉडीज़ भी 4 दिन बाद मिली थी, जब रेस्क्यू 112 ने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फिर जो ईंटें पड़ी थी वहाँ से स्मेल आने लगी, तो लोगों ने देखा कि स्मेल क्यों आ रही है। तो उसके बाद उस मटेरियल को उठाया गया, तो वहाँ से 2 डेड बॉडीज़, बाप बेटा थे बेसिकली, उनकी डेड बॉडीज़ मिली। बेचारे वो गली से गुजर रहे थे तो बिल्डिंग गिर गई। ड्रोन में कोई बड़े ग्रोह हैं जो इनको इस पे काम कर रहे हैं? वहाँ पे चंद दिन पहले 2 गेम सप्लायर थे, पकड़े गए थे, जवेद और गेदी और नुमान कुरैशी। 20 लाख से ज्यादा का सामान पकड़ा था इनसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर चांद खान और आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान। खुशामदीद कहते हैं आपको आज के एक नए प्रोग्राम के अंदर, और आज हम फिर हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। आप बात करेंगे पिछले चंद दिनों में मुल्तान की क्राइम की सूरत हाल पे, कि इन दिनों में किस तरह से सूरत हाल रही है, किस तरह से पुलिस का रिस्पॉन्स रहा है, किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। इस हवाले से आज फिर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है जनाब हफीज़ुल्लाह भंगू साहब, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत शुक्रिया आज टाइम देने का। तो हमें, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो ये बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? पिछले चंद दिनों में आप काफ़ी अलील थे। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है तबीयत, कोई बुखार आ गया था 2 दिन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, बेहतर है, शुक्र अल्लाह। अच्छा बताएं, अभी रिसेंटली एक दिन पहले शब बारात गुजरी है, तो पुलिस का क्या रिस्पॉन्स रहा है, किस तरह से सब कुछ कंट्रोल किया है, और क्या कोई नागहानी सूरत हाल तो नहीं हुई? जी, शब बारात का बेसिक मतलब तो ये होता है कि इबादत करें हम सारी रात, उस इबादत की रात होती है। लेकिन क्योंकि ये उसमें पुराना कंसेप्ट है, इसको आतिशबाजी के ज़रिए मनाते हैं नौजवान, आज के जो हैं लड़के हैं, तो आतिशबाजी का मुजाहरा भी ज़ाहिर किया गया। हमारे अंदरून शहर जो है, आतिशबाजी का सामान माशाल्लाह बड़े आसानी से मिल जाता है इनको। अच्छा। तो ये आतिशबाजी का सामान अंदरून शहर से पूरे जनूबी पंजाब में सप्लाई होता है, तो वहाँ दस्तियाब था सामान, नौजवानों ने भी लिया, दुकानों छोटी शॉप्स पे गया, ये कि एंजॉय किया लोगों ने। ये तो ज़ाहरी तौर पे तो शो हो रहा है कि पुलिस बड़ा एक्शन ले रही है इनको, और शहर को खाली कर दिया गया इस तरह के सामान से, और तमाम जुर्माने भी आयद किए गए, पकड़े भी गए, माल बरामद भी है करोड़ों रुपए का। तो फिर ये कैसे रात को आवाज़ें सुनाई दी, कहाँ से सामान आया? ये अंदरून शहर जो है ना मुल्तान का, ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई हैं, लोगों ने घरों में कारखाने बनाए हुए हैं, अच्छा। वहाँ पे आतिशबाजी की चॉकलेट बम ये वो ये खुद तैयार करते हैं। वहाँ पे कोई चीज़ें मटेरियल बाहर से लाते हैं, इसको खुद तैयार करके फिर आगे ये शॉप्स पे सप्लाई करते हैं, वहाँ से होता हुआ पूरे जनूबी पंजाब में जाता है मुल्तान अंदरून शहर का जो माल है। तो इस तरह से तो कोई नागहानी सूरत हाल भी तो हो सकती है, जैसे कि पिछले दिनों में हमने देखा तो एक घर के अंदर धमाका हो गया था बारूद फटने से, और इमारत भी मुनहदम हुई थी, जी लोग भी जी मर गए थे वहाँ जी पे। बिल्कुल, ये एक बार नहीं हुआ, ये तकरीबन 3 से 4 बार मुल्तान अंदरून शहर में हुआ है। पहले कोप का इलाका था, थाना कोप, वहाँ पे हुआ, वहाँ भी एक्सपायरी हुई थी। बाद में थाना दिल्ली गेट के इलाके में चंद माह हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, चंद माह पहले एक पूरा घर यूँ समझे तबाह हो गया था, उसमें 4 बंदे घर के और मजीद 2 जो गली से गुजर रहे थे, उनकी एक्सपायरी हो गई। तो उनकी तो डेड बॉडीज भी 4 दिन बाद मिली थी, जब रेस्क्यू 112 मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर जो ईंटें पड़ी थी वहाँ से स्मेल आने लगी, तो लोगों ने देखा कि स्मेल क्यों आ रही है। हाँ। तो उसके बाद उस मटेरियल को उठाया गया, तो वहाँ से 2 डेड बॉडीज, बाप बेटा थे बेसिकली, वो उनकी डेड बॉडीज मिली। बेचारे वो गली से गुजर रहे थे तो बिल्डिंग गिर गई। तो उस दौरान ये तकरीबन ये
3 سے 4 واقعات تو میرے سامنے ہو چکے ہیں اس طرح. تو شہر کے اندر باہر سے سامان کیسے اندر آتا ہے, انٹری کیسے ہوتی ہے, پولیس کے تو بھی ناکے ہوتے ہیں, حالات بھی کوئی ایسے سامنے کیسے لے کے آتے ہیں؟ یہ ہر چیز آ رہی ہے جی. دیکھیں پولیس کا آپ گاڑی میں جو مرضی لے کے آ رہے ہوتے ہیں, پولیس ناکے پہ رکتے ہیں. پولیس کا مقصد تو ناکے کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پہ ان کی خدمت کریں اور وہاں سے آگے آ جائیں. ناکے بیسیکلی اس لیے مقصد کے لیے لگایا گیا, وہاں پہ اس طرح کا مٹیریل کم ہی پکڑا جاتا ہے. تو باقی تیاری آ کے یہاں پہ ہوتی ہے اندرون شہر میں اور مختلف اندرون میں کوئی مقامات پر. بڑے گروہ ہیں جو ان کو اس پہ کام کر رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی چند دن پہلے 2 مین سپلائر تھے پکڑے گئے تھے, جوید اور جیدی اور نعمان قریشی. یہ اندرون کے 20 لاکھ زید کا سامان پکڑا تھا ان سے. اچھا. تو اس کے علاوہ بھی بہت ہیں, تھانہ کپ ہے, دلی گیٹ ہے, لوہاری گیٹ ہے. یہ اندرون کے جو تھانے لگتے ہیں, اندرون میں ان 3 تھانوں میں خاص طور پہ آتش بازی کا سامان ہر دور میں پکڑا بھی گیا ہے, اب بھی سیل ہوتا ہے, اور ہول سیل کے حساب سے ان پہ مٹیریل وہاں موجود ہے. تو ابھی تک بھی موجود ہے ایکشن لینے کے باوجود جی بھی, تو کیا بالکل سمجھتے موجود ہیں؟ ہے, رات بھی ساری رات بکتا رہا ہے جی. اچھا. بالکل موجود ہے, اور مختلف علاقوں میں جاتا رہا ہے, بکتا رہا ہے. اس میں تو کہاں کنٹرول نہیں کمزوری ہو کس سکتا. کی ہے, کیوں نہیں ختم ہو رہا یہ کام؟ دیکھیں جی, جو متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او ہوتا ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسا ایس ایچ او وہاں پہ لگے اور اسے پتہ نہ ہو کہ میرے علاقے میں کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ایک علاقے کا ایس ایچ او جو ہے اسے مکمل معلومات ہوتی ہیں کہ اس کے تھانے میں کیا جرم ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اگر وہ پورے اپنے حلقے کا جی پورے تھانے کا ذمہ دار ہے. بالکل ذمہ دار ہے جی, اسے پتہ ہوتا ہے. اس کے بغیر وہاں کیا کہتے ہیں چیڑی پر نہیں مار سکتی, جس طرح ایک مثال بنی ہوئی ہے. بالکل. تو بالکل ذمہ داری ہے متعلقہ ایس ایچ اوز کی کہ وہاں ان کو کنٹرول کریں. ایک سائڈ پہ تو سی پی او صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ان کو پکڑ بھی رہے ہیں جس طرح سے کوشش ہو رہی ہے, اور وہ پریس کانفرنس پہ بتا بھی رہے ہیں میڈیا پہ, مگر اندر ہی اندر یہ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں. جی بالکل, گرفتار ہوئے تھے بندے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہاں پہ پکڑا گیا سامان. اسی طرح تھانہ شاہ رکن علم کے علاقے میں پکڑا گیا ہے, اور مختلف علاقوں میں کچھ سامان پکڑا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ذخائر موجود ہیں. اچھا, پچھلے دنوں میں تھانہ صدر کے ایریا کے اندر نوجوان کا قتل ہوا ہے, اس کے بارے میں کیا سٹوری ہے, کہاں تک پہنچے ہے اس کے واقعات؟ تھانہ صدر کے علاقے میں یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے. رانا عاصم نام کا بندہ قتل ہوا تھا. تو دوسری طرف بھی رانا برادری ہے, علی وغیرہ, ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا. یہی وہ آپس میں اصل میں ہیں دونوں, پتہ چلا ہے کہ دونوں جرائم پیشہ عناصر تھے. آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے تھے, کوئی لین دین کے معاملات تھے. تو پچھلے کچھ چند دن پہلے جھگڑا ہوا, اسی جھگڑے کی بنیاد پہ دوبارہ پرسوں آ کے انہوں نے فائرنگ کی, اور ایک نوجوان تھا رانا عاصم, اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو باقی پولیس نے پرچہ درج کیا ہے, بندے بھی گرفتار کر لیے ہیں ایس ایچ او تھانہ صدر نے. وہ قاتل جس نے قتل کیا وہ پکڑا گیا ہے؟ جی یہی پتہ چلا ہے کہ پولیس کی حراست میں ہیں بندے جو قتل میں ملوث ہیں. صحیح ہے. اچھا, ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کے اندر ملتان کے تھانوں کی کافی اپ گریڈیشن ہوئی ہے. اگر ہم تھانہ کتب پور کی بات کریں, اس کو بھی نئی بلڈنگ میں شفٹ کیا گیا ہے, اور قادر پور راں تھانہ بھی نیا بنا ہے. تو تھانوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے, پولیس کے جو اہلکار ہیں, افسران ہیں, ان کی پروموشنز ہو رہی ہیں, مگر شہر میں کرائم پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. کیا وجوہات ہیں؟ بالکل بھائی, یہ تھانوں میں تقریباً پنجاب میں یہ موجودہ آئی جی نے پورے پنجاب کے جو تھانے تھے ان کو رینوویٹ کیا. یوں سمجھے محل نما تھانے اب بنے ہوئے ہیں. اچھا. تو جن کی عمارتیں نہیں تھیں وہ نئی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں. جن کی عمارتیں تھیں ان کو رینوویٹ کیا. وہاں پہ جو مزید نیا فرنیچر اور کافی سارا وائٹ واش پہ انہوں نے کام کیا. تو اب نئی عمارتیں, تھانہ کتب پور کا افتتاح ہو گیا پچھلے ہفتے, اور آج جمعہ کے روز ہی تھانہ قادر پور کی ایک نئی بلڈنگ کا افتتاح ہوا ہے. تو اسی طرح باقی مزید زیر تعمیر بھی کافی عمارتیں ہیں ملتان ریجن کے تھانوں کی. تو باقی جو آپ نے سوال کیا کہ پولیس کا وہ آگے آؤٹ پٹ نہیں مل رہا یا جرائم پہ قابو, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنی کروڑوں اربوں روپے گورنمنٹ نے لگا دیے ہیں تھانوں کی رینوویشن پہ, نئی عمارتیں بنانے پہ, لیکن جو تھانوں کے اندر بیٹھے ہیں ان کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے آج تک نہ کوئی لیکچر دیا گیا ہے, نہ آج تک کوئی ان پہ وہ سزا دی گئی ہے کہ آپ عوام کے ساتھ بدتمیزی یا مس بیہیو کیوں کرتے ہیں, یا انصاف نہیں دیا جاتا. کوئی غریب آج بھی یقین کریں, میں دیکھتا ہوں کہ عام آدمی انصاف کے لیے تھانے جاتا ہے تو اسے انصاف نہیں ملتا. تھانے بہت کم تھانے ہیں جہاں پہ کوئی اچھے رویے والے پولیس اہلکار ملیں گے آپ کو. باقی زیادہ تر عوام مایوس ہے کہ اتنے بڑے محل بنا دیے, کروڑوں اربوں خرچ کر دیے, اس کے باوجود بھی پولیس کا رویہ تبدیل نہیں ہو رہا. اس پہ کافی لوگوں میں مایوسی پائی جاتی ہے. ظاہری طور پہ بس عمارتیں اور شوخی پن کے بعد جو ہے نا, اندر کے جو اصولاً جو کام ہے, جو اہلکار ہیں,
جو ہمارے افسران ہیں ان کی کوئی ٹریننگ اور اس طرح کے اس پہ کام کرنا ضروری اصل ہے؟ میں یہ کام جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو خاص طور پہ یہ اس پہ کرنا چاہیے کہ جب ایک اچھی ہمارے ایک ماحول اچھا دے رہے ہیں، پروموشن دے رہے ہیں، جب یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ افسران جو 10 سال بھی اپنی ترقی نہیں کر رہے تھے کہ 10 سال بعد ہمیں ملے ان گی دنوں یا میں نہیں ان کی ملے گی، ترقی ہوئی ہے، ان کو بھی پروموشن مل گئی ہے اگلے بالکل رینک ایسے ہے، میں، بالکل ایسے ہے۔ ماشاءاللہ وہ اپنی تنخواہیں بھی انجوائے کر رہے ہیں اور رینک بھی اپنا وہ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ تو سب کچھ مل گیا، لیکن آئی جی صاحب کی طرف سے یا حکومت پنجاب کی طرف سے پولیس کے رویے میں تبدیلی کے لیے اقدامات جیسے کرنے پچھلے چاہیے۔ دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ شہری پہ تشدد کیا گیا تھا تھانہ نیو ملتان کے ایس ایچ او کی طرف سے جب پروٹوکول گزر رہا تھا۔ جی بالکل، وہ ٹیم گزر رہی تھی، اس میں اس نے تھانے دار نے کیا ہے، لیکن اس میں کا وہ ایک اور ڈراپ سین ہوا، بعد میں ویڈیو دیکھی گئی، ہاں اس میں پتہ چلا کہ اس شہری کو پیچھے روکا کانسٹیبلوں نے کہ آپ رک جائیں، ٹیم گزر رہی ہے، تو اس نے آگے سے للکارا ان کو اور آگے چلا گیا، تو اس میں پولیس کا جو ایس ایچ او نیو ملتان تھا سابق، اس نے شفیق، اس نے اس کو روک کے گرا دیا، تو اس کا اقدام بھی اچھا نہیں ہے، لیکن پیچھے جو ٹیم کا معاملہ تھا وہ بھی اپنی جگہ، ہاں قابل غور اس تھا، نے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کی، لیکن وہ جو ریئیکشن اس نے دیا وہ کوئی زیادہ ہی دے دیا۔ زیادہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تھانہ BZU اس کو DHA کے اندر منتقلی کا بھی نوٹس وغیرہ اور اس پہ بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور جو تاجر برادری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا مذمت کر رہی ہے کہ اس کو نہ کیا جائے، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، کیا صورتحال ہے؟ تاجر برادری اپنے موقع پہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تھانہ DHA جہاں عمارت بن رہی ہے وہ یہاں سے تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور تھانے کی حدود ختم ہو جاتی ہے زکری یونیورسٹی سے پہلے، بہادر پور جو ہے یوں سمجھے وہاں پہ تھانہ BZ کی حدود ختم ہو جاتی ہے، تو آگے تھانہ الپا کی حدود شروع ہے، تھانہ الپا کی حدود میں جا کے آپ تھانہ BZ کو شفٹ کریں گے، اور پورا جو وہاں سے 9 نمبر سے یہ تھانہ شروع ہو رہا ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے 9 نمبر سے رشید آباد، نقش بند کالونی، یہ سارا بستی شور کوٹ سے ہوتا ہوا ناگے نگانا چوک، یہ سائڈ ہے بابڑا ٹاؤن، تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ DHA تو کافی دور پڑ جائے گا۔ تو اس کے ساتھ جو تھانہ الپا ہے وہ ایک شہر سے بہت ہی دور اس کو بنایا ہوا ہے، تقریباً باغات کے اندر، اس کی دوسری طرف دیکھیں تو حدود کافی دور تک جاتی ہے، تو یہاں پہ بیچ میں ایک اور تھانے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی؟ بالکل تھانے کی ضرورت، جو انہوں نے DHA کی عمارت بن رہی ہے، DHA تھانہ ہی تھا، تو اس کی منظوری ابھی تک نہیں آ رہی میرے خیال میں، تو میرا تو یہ ہے کہ یہ تجویز ہے میری کہ اگر DHA جہاں عمارت اس کی بن رہی ہے وہاں DHA تھانہ ہی بنایا جائے، تاکہ اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے، تھانہ الپا کا علاقہ اور تھانہ قادر پورہ اور یہ تھانہ BZ کے کچھ علاقے اس میں شامل ہوں گے، ایک نیا تھانہ پورا بن جائے گا، تو اس میں کافی جو کٹاؤ ہو جائے گا۔ تھانہ الپا کی حدود بہت زیادہ حدود ہے وہاں پہ، اگر تھانہ الپا کی اتنی حد ہے کہ وہاں پہ اگر 2 تھانے بن جائیں تو پھر بھی کافی ہو جائے گا، بالکل زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، منشیات کے حوالے سے ملتان پولیس بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ہاسٹلز وغیرہ کے اندر کافی ایکشن لیا گیا ہے، جو تعلیمی ادارے ہاسٹل ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں منشیات پکڑی گئی ہیں، مزید بھی اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں منشیات ملتان سے منشیات فروش اور منشیات جو استعمال کرنے والے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا؟ CPO ملتان صادق علی ڈوگر کا جو سب سے میں نے پہلے دن سے دیکھا ہے، ان کا فوکس کیا ہے منشیات فروشوں کو گرفتار کرنا، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا، اور منشیات کے لیے خاص طور پہ وہ فوکس کیے ہوئے ہیں، انہوں نے منشیات بحالی سینٹر بھی بنایا ہے، بالکل ایسے، تو اس میں بھی بتا رہے تھے پچھلے دنوں گفتگو کے دوران کہ سینکڑوں ایسے جو منشیات کے عادی تھے ان کا علاج وہاں پہ کروایا اور ان کو صحت مند کروا کے بھیجا ہے، تو فوکس 24 گھنٹے میں دیکھ رہا ہوں اپنا صورتحال ملتان پولیس کی 31 تھانوں کی، تو 22 سے زیادہ منشیات فروش پکڑے گئے ہیں مختلف علاقوں میں جن سے منشیات برآمد ہوئی ہے، تو یہ پولیس اپنے طور پہ تو کام کر رہی ہے منشیات فروشوں کے خلاف، اور ان کی بحالی کے لیے جو منشیات کی عادی ہیں ان کے لیے خاص کام کر رہی ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے۔ بالکل ایسے SSP آپریشن کامران عامر خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ CPO ملتان، یہ دونوں منشیات کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں اور ملتان کو منشیات سے پاک کرنے میں بڑا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے پولیس اور عوام کے بہمی رویے کو، کہ عوام پولیس سے نہ ڈرے اور پولیس عوام کو مزید اچھا اپنا چہرہ دکھائے تاکہ عوام اور پولیس کے درمیان ٹرسٹ بلڈ ہو جائے؟ اس میں یہی ہوگا کہ پولیس حکام کو چاہیے کہ اس کے لیے سیمینارز منعقد کروائیں، پولیس جہاں پہ پولیس اور عوام کا دونوں کا ہو، اس میں شرکت کریں، اور اس دوران یہ لیکچر دیے جائیں اور عوام اور پولیس کے درمیان جو دوری ہیں وہ ختم کی جائیں، تو میرے خیال میں بہتری لائی جا سکتی۔ جی بہت شکریہ حافظ
حفیظ اللہ صاحب، آپ نے آج ٹائم دیا. امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کی نشست اچھی لگی ہوگی. اور آج ہم نے یہی گفتگو کی کہ جو ملتان کے بڑھتے ہوئے کرائمز ہیں ان کے اوپر پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مگر جو آتش بازی ہے وہ ابھی بھی اندرون کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر ملتان پولیس کو بڑا ایکشن لینا چاہیے. اور منشیات فروشوں کے خلاف جو ملتان پولیس ایکشن لے رہی ہے وہ قابل تحسین ہے، اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ہم نیکسٹ کس طرح کے ٹاپکس پہ اوپر بات کریں. اگر آپ کو کہیں کمی لگ رہی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایکشن کے اوپر یا عوام کی کہیں پہ غفلت کے اوپر، ہمیں بتائیے گا، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اپنے میزبان عامر چاند خان کو دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.